अस्सलाम वालेकुम बज़्म ज़ीस्त। सोचा है कि आज का मौजू ऐसा चुनेंगे कि जो हमारी अपनी ही लाइफ है, बल्कि हमारी नहीं, पाकिस्तान के 50% तबके की। तो मौजू हमारा ज़ाहिर ज़िंदगी है। हमने अब कई मौजू आते हैं जो कर दिए हैं, लेकिन उन पर ज़ाहिर है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बार बार वही बातें घूम फिर के आ जाती हैं और हम उन्हीं बातों को दोहराने भी लगते हैं। लेकिन आज के मौजू में हमारी थोड़ी सी इसमें इनफरादियत ये होगी कि हम इसमें वो बातें करेंगे कि जिससे हम अपने दौर की या अपनी जनरेशन को कुछ अच्छा लेसन दे सकें, पॉजिटिव सोच उनके अंदर पैदा कर सकें। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के साथ साथ ये वो मोड़ आ जाता है कि जब हम अबव 60 जाने लगते हैं तो हमारे अंदर ऐसी सोचें आ जाती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ जाता है, थोड़ा सा हम जिस एक्टिविटी के, जिस लाइफ के आदी हो गए होते हैं और जिस तरह हमें आदत होती है रूटीन लाइफ यानी मशीनी ज़िंदगी की, तो वो जो मशीनी ज़िंदगी की होती है एक आदत, जब वो ख़त्म होती है तो ज़ाहिर है कुछ दिन के लिए बोरियत का एहसास भी होता है। हालांकि जब हम जॉब में होते हैं या बिलो 60 होते हैं यानी आतिश जवां होता है, तो उस वक़्त हम कितना सोचते हैं कि भाई हम ये फ्री होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रूटीन लाइफ है और संडे का इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई संडे आए, कुछ फ्री टाइम हमें मिल जाए। लेकिन जब फ्री टाइम मिलता है तो कुछ दिनों के बाद ही एक बोरियत, एक यासियत, एक डिप्रेशन तारी होने लगता है। ये होना तो नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम तो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं। हमारे पास अपना बचपन, खूबसूरत प्यारे प्यारे रिश्ते, माँ बाप, अपने बचपन का वो घर, ननियाल दुदियाल की खूबसूरत यादें, फिर अपने बचपन का स्कूल, प्राइमरी क्लासेस, फिर हमारी वो हाई स्कूल की सारी एज, फिर लड़कपन, जवानी जो कि सारी जवानी जो गुजर जाती है पढ़ने में। ज़ाहिर है जब आपने मास्टर्स डिग्री हासिल करनी है या आपने ग्रेजुएशन करनी है, कुछ स्पेशलाइजेशन करनी है, तो आपने जब अपने करियर में जाना है तो वो ज़ाहिर है वो गोल्डन पीरियड तो गुजर गया उसी में, और उसके बाद आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ जिसमें कि बेटी ने और ब्याह के पराए लोगों में चले जाना होता है, और जो बेटा है उसने अपने लिए पराए घर से किसी की बेटी को इज़्ज़त आबरू के साथ अपने घर का हिस्सा बनाना होता है। इस तरह देखें बेटी कहाँ पैदा होती है, कहाँ पलती है, कहाँ चली जाती है, लेकिन फिर भी वो वहीं रहती है जहाँ के उसका बचपन बीता होता है। वो ज़हनी तौर पे कहीं होती है, फिज़िकली कहीं होती है, रूहानी तौर पे वो कहीं होती है। और इसी तरह मरता है कि वो अपने माँ बाप से भी रिश्ते निभा रहा होता है, अपने बहन भाइयों से भी, और उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस उसके बीवी बच्चे होते हैं। जैसे कि दीन इस्लाम में भी ये कहा गया है ना कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलो याल के लिए अच्छा है। तो इसलिए वो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए दम भर भी सुकून नहीं लेता। जो भी उसके हालात हों, जो भी उसकी क्लास हो, वो उसमें तवज्जो करता है। ना वो दिन देखता है ना वो रात देखता है। तो ज़िंदगी के देखे कितने 25, 30, 35 साल गुजर जाते हैं इसी तगदो में। तो रिश्तेदारियों को निभाना, दुख सुख को निभाना, जॉब को टाइम देना, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना, फिर महीने भर का सारा सिलसिला चलाना। और कभी वो मर्द बेचारा जो है वो तो महंगाई का रोना भी नहीं रोता। इतने सलीके तरीके से चलते हैं लोग कहीं कि वो अपने जो महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आता है, तो वो तू अपने बजट की अपनी वो जितनी उनकी आमदन होती है उसके मुताबिक वो उसकी पार्टीशन करते जाते हैं कि भी पता नहीं बिजली का बिल कितना, कहाँ से हमें हंजर हमारी पूछ में घूम जाए, या गैस किस तरह से हमारी वो सर्दियों का जो मज़ा हमने 2-4 माह ले लिया है तो वो सर्दियों का मज़ा उस गैस का बिल निकाल दे। तो इस तरह बहुत सी बातें हैं जो पूरी जवानी में इंसान को घेरे रखती हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट जब आपको एक लमसम मिलता है, पैकेज भी मिलता है, पेंशन भी मिलती, अभी तक स्टिल तो यही है, लेकिन अब आने वाले दौर में जो तब्दीली हैं, जो ज़ाहिर जो पेंशनर्स को भी पेश आएंगी, और बहुत से कवानीन जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसमें मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रही, मैं वही बात कर रही हूँ जो कि सोसाइटी का एक हिस्सा है। ज़ाहिर है हमारा जो बज़्म ज़ीस्त है ये बिल्कुल गैर सियासी है। इसमें अखलाकी मौज़ूआत हैं जिनको हम अपने ज़ेर बहस लाते हैं। लिहाजा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब एक हैंडसम पैकेज भी मिलता है,
پینشن بھی ملتی ہے، میڈیکل فیسلٹیز بھی کچھ اداروں کو حاصل ہوتی ہیں، تو پھر بھائی کاہے کا غم ہے؟ پھر ہم اداس بول بنے بیٹھے بھائی ایسے کیوں بیٹھے رہیں بھائی؟ کس لیے؟ زندگی پہ ہمارا بھی حق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ مختلف اداروں میں جہاں جہاں ہم اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، ان اداروں سے ہم فزیکلی، اسپریچولی، ہارٹلی، ایموشنلی ہر طرح سے وابستہ ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی یعنی کہ جو ہمارا گولڈن ایج ہے ہماری، ہم ان اداروں کو دے دیتے ہیں، اور وہ ادارے جواب میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں سیلری دیتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی ہم کوئی مفت آپ کی خدمات لے رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ کچھ لوگ اپنی اس سیلری سے بھی کئی گنا آگے جا کر اپنی سروس پیش کرتے ہیں، جس میں وہ کوئی اس میں ان کی خواہشات نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ سیلف رسپیکٹ کا دھیان رکھا جائے. تو جب ہم اتنی رسپیکٹ ہمیں سوسائٹی میں مل جاتی ہے، جس ادارے میں ہم ہوں، اور گھر کا چولہا بھی چلتا رہتا ہے، اور معاشرے میں بھی ہمیں ایک عزت ملتی ہے، اور پھر ہم پوری عزت آبرو کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر کا حصہ ایک ٹائم ہمیں ملتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے اب آپ 60 کہ ہمارے گھر میں کوئی نواسا نواسی، کوئی پوتا پوتی، وہ بھی پاؤں پاؤں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا کوئی ایک آدھ بچہ ایجوکیشن میں ہوتا ہے، اور کوئی ایک آدھ رہ جاتا ہے بیانے والا جب ہماری ریٹائرمنٹ شروع ہوتی ہے. تو وہ یہ جو گولڈن پیریڈ ہے، یہ بھی تو اسے گولڈن پیریڈ ہی سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہمارے اوپر کیا عذاب ٹوٹ گیا ہے کہ ہماری وہ سوسائٹی نہیں رہی، ہماری وہ کمپنی نہیں رہی، وہ فرینڈز نہیں رہی. بھی کیوں نہیں فرینڈز رہے؟ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت ٹچ می رہتے ہیں. بچہ ہے یا بڑا، ہم کہتے ہیں بچوں کو موبائل نہ دیں، بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، بچوں کو یہ نہ عادت ڈالیں اس کی موبائل کی، کیونکہ اس طرح بچے جو ہیں وہ غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور وقت سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں. لیکن ہم خود بھی تو دیکھیں کتنے عادی ہیں. میں تو خود کہتی ہوں بھائی یہ جو چھوٹی سی ڈبی ہے نا، یہ میری بہت دوست ہے، اس سے میں جو مرضی کہہ لوں اس کا موڈ آف نہیں ہوتا، بلکہ میرا موڈ آف ہو جاتا ہے جب نیٹ بند ہوتا ہے، جب مجھے کسی سے واٹس ایپ پہ بات کرنی ہو، جب مجھے کوئی ولاگ کرنا ہو، جب مجھے کوئی ویڈیو بنانی ہو اور مجھے وہ شیئر کرنی ہو، تو اس وقت میرا موڈ تو بنتا ہے. میں کہتی ہوں کیا مصیبت ہے، نیٹ کیوں چلا گیا ہے. تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی نظام بنائے اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے اس کی عمر کے مطابق دلچسپیاں رکھی ہیں. ہم نے تو بچپن وہ بھی دیکھا تھا، وہ مٹی کے گگو گھوڑے والا. ہم نے بچپن وہ بھی دیکھا تھا جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو گاؤں میں کئی گھروں میں بجلی نہیں تھی اور وہ ہینڈ فین چل رہے ہوتے تھے اور لوگ کتنے خوش ہوتے تھے. اور جب ہم اپنے ددیال میں جاتے تھے گاؤں میں، تو اس میں وہ ٹیوب ویل پہ جانا، کھیتوں کی سیر کرنا، تازہ تازہ سبزی وہاں سے توڑنا، اور پھر وہ کنویں پہ جا کر ٹیوب ویل وہاں چل رہا ہوتا تھا، موٹر چل رہی ہوتی تھی، اور وہاں دو لینی، جیسے کھیرے توڑ لیے ہیں، جیسے ہم نے مولی توڑ لی ہے، ہم نے شلگم توڑ لیے ہیں. سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارا اکثر ڈیز ہمارے گاؤں میں گزرتے تھے، اور پنیاں اور گنے کا رس نکالا جا رہا ہے، اور وہاں پر ہم گنے کا تازہ تازہ رس پی رہے ہیں، گنے کے رس کی کھیر بن رہی ہے. تو یہ وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی زندگی میں سٹیج وائز بہت سی چیزوں سے نوازتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں نہیں نوازا جاتا. تو یہ کچھ لوگوں کی زندگی میں محرومیاں بھی رہتی ہیں، تشنا کامیاں بھی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر محنت کرتے ہیں تو محنت کا صلہ بھی ملتا ہے. ہر کوئی سونے کا چمچہ لے کے پیدا تو نہیں ہوتا، اپنی محنت ہے. جیسے اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہم کبھی بھی موجودہ دور میں جو ہمیں فیسلٹیز مل گئیں، اگر ہمارے حالات میں بدل گئے تو ہمیں اپنے اس ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے کہ ہمیں اس مقام تک جو ہم پہنچے ہیں، اس پہنچانے میں تو ان کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے محنتیں کی. انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، کبھی انہوں نے دوپہروں میں سو کے نہیں دیکھا تھا. اب تو دیکھیں لیٹ اٹھنے کے اور لیٹ سونے کے رواج ہیں. جو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا اس میں تو 9 بجے کا خبرنامہ ادھر ختم ہوتا تھا اور ادھر بچوں کو آرڈر دے دیا جاتا تھا کہ جس کے پیپرز ہیں وہ تو پڑھے، جس کا پیپر نہیں ہے تو وہ سو جائے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے ایک ایک کمرے میں ایک ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بس اپنا اس کا موبائل ہے، اپنی اس کی دنیا، اپنا اس کا لیپ ٹاپ ہے، اور وہ اپنی لمیٹڈ دنیا میں ہے. اور نہ بچے اس طرح کرتے تھے کہ گھر میں مہمان آیا تو بچے اپنے اپنے کمرے میں بند ہو جائیں، بلکہ بچے دوڑتے ہوئے جس سے شہر پہ
اب میٹھے پہ مکھیاں آتی ہیں نا، جہاں آم پہ آم کے موٹے موٹے مکھے سے آ جاتے ہیں، تو ہم بچے سارے اس طرح جمع ہو جاتے تھے، اور مہمان ہمیں تب رحمت لگتا تھا۔ بزرگوں سے ہم اس دور کے ان سے اسلامی تاریخی واقعات سنتے تھے کہ ہمیں پاکستان کی جو ساری تگودو تھی، وہ جو ایک خونی سمار کا تھا، تقسیم بر صغیر، تو ہمارے بزرگ آنکھوں دیکھے وہ واقعات سناتے تھے۔ کتنے کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے بچپن میں ایسے بھی دیکھا جو لٹے پٹے آئے ہوئے تھے، اور پھر وہ بیچارے سفید پوش لوگ چند گھروں میں آ کر مدد امداد کے لیے آیا بھی کرتے تھے، اور ان کی زبانی کہیں ایسے قصے سنے۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ ہر دور کی جب ہم دیکھتا، ہم تو زندگی کے 60 سال گزار کے سمجھیں ہم ایک چلتی پھرتی تاریخ بن جاتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھیں کہ ہم تنہا ہیں، یا ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، یا ہم اداس بلبل بنے بیٹھے ہیں؟ بھی کس لیے؟ ہم نے ایک زندگی گزاری، ایک فرینڈس کا ایک سرکل ہوتا ہے، سارے فرینڈس تو چلے ساتھ نہیں رہتے، کچھ جیلس بھی ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارے کمپٹیٹر ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ادھر ادھر بکھر بھی جاتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ۔ تو اگر ہمارے کچھ رشتے زندگی میں ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، دادی دادا نانی نانا ننیال ددیال بالکل خالی ہو جاتا ہے جب ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور نئے رشتے زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کئی رشتوں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہوتی، لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہماری چلتی رہتی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ، تو ہم ان رشتوں کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں۔ جب موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ میسج کر لیں آپ، وائس نوٹ بھیج لیں آپ، ویڈیو کال کر لیں آپ، رات کو جاگ کے باتیں کر لیں، بھی ہے کوئی روکنے والا؟ آپ کے پاس آپ کا اپنا موبائل ہے، کوئی پی ٹی سی ایل تھوڑی ہے کہ لائن میں لگا دوسرا فرد بھی کھڑا، بھی جلدی کرو مجھے بھی بات کرنی ہے۔ تو جب میڈیا کی سہولت حاصل ہے، اگر آپ سیاست سننا چاہتے ہیں، آپ کا ذہن بہت پولیٹیکل مائنڈیڈ ہے آپ، تو پھر اتنے ولاگر ہیں، اتنے اینکر ہیں ہمارے، ہو کار 24 گھنٹے کوئی بھی چینل کھولنے مچی ہوتی ہے، تو آپ اپنی پسند کے اینکر کو سن لیں، وہ ٹاک شو آپ دیکھ لیں۔ ویسے بھی ہمارا دور تو وہ ہے جو شخصیت پرستی کا ہے، تو جو آپ کو اینکر، جو آپ کو ٹاک شو اچھا لگتا ہے اسے آپ دیکھیں، اپنی بوریت کو مٹائیں، پھر اس کے بارے میں برا بھلا آپ کہتے پھریں، تو پھر کیسے آپ بور ہو سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں گھر میں، جب پوتا پوتی نواسا نواسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ وہ نسلوں کے سلسلے چلاتا ہے، اس کی کائنات میں کیا کمی ہے، اس کی رحمتوں میں، اس کی نعمتوں میں، تو ان سے باتیں کریں، انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا تھا کہ بچے نانی یا دادی کے پاس، پھپھو یا خالہ کے پاس، ماموں چچا کے پاس، مائیں بھی کام کرتے کرتے اپنے 3-4 ماہ کے بچے کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی تھیں، اور بچہ وہاں سیکھ لیتا تھا، 8-9 ماہ کا بچہ باتیں کرنے لگتا تھا۔ اور اب آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں آٹزم نام کیا ایک کتنا سنجیدہ نوعیت کا مرض کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں تو اسے یہی کہتی ہوں کہ یہ بھی اس موبائل کی پیداوار ہے۔ مائیں ورکنگ ہو گئی ہیں، ایک موبائل ان کے اپنے پاس ہوتا ہے، ایک ان کے بچے کو بہلانے کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر وہ کھانا بھی پکا رہی ہیں تو بچے کو بہلانے کے لیے ایک موبائل پرام میں ہی بچے کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے لگا رہے۔ تو جب وہ موبائل کی دنیا میں ہم کھو جائیں تو ہمیں گرد و پیش کی ہوش نہیں رہتی۔ اب آپ 60 ہو کے بھی تو بچہ تو پھر بچہ ہے، تو وہ بھی موبائل کی دنیا میں، رنگوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے، کارٹون ہیں، گیمز ہیں، مختلف چیزیں وہ دیکھتا ہے، تو وہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ وہ تو اپنی ذات میں کھوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں سے باتیں کریں تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کی طرح، ہماری طرح بول سکیں، کیونکہ باتیں کرنا بھی ایک نعمت ہے، اور خاموشی جو ہے وہ خاموشی بہت سی غلط فہمیوں کو جنم بھی دیتی ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ کم گوئی میں وقار ہے، تو بہت زیادہ کم گوئی جو ہے نا یہ انسان کا عیب بھی بن جاتی ہے کہ آپ آئے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ چپ چاپ ہیں، 8-10 لوگ باری باری آپ سے پوچھتے ہیں بھی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں بس یوں ہے۔ اچھا فلاں میڈیسن لیں، فلاں لیں، نہیں لے رہا ہوں لیکن آرام نہیں آتا۔ یہاں آپ ماضی کی کچھ محرومیوں میں اگر آپ پڑ جائیں کہ اگر آپ سے آپ فری ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو کیا دہراتے رہیں گے؟ اگر بچپن میں، جوانی میں کچھ تھیں ایسی محرومیاں، یا جاب میں اگر کچھ تلخیاں پیش آئیں، تو اگر جاب میں تلخی ہوتی ہے تو جاب میں اپریسیشن بھی تو ہوتی ہے، ہم اپنے کام سے سراہے بھی تو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کتنے گھنٹے دیتے ہیں۔ ہماری جاب کہنے کو 8 گھنٹے ہوتی ہے،
لیکن وہ 8 گھنٹے نہیں ہوتے، وہ 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے لے کے گھر جانے تک. اور گھر جا کر بھی کچھ جابس کی نوعیت ایسی ہے کہ اب جیسے اب آن لائن ہے، کرونا آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے تعلیمی ادارے یا آفیسز بند کیے جاتے ہیں تو آن لائن کتنا کام کرنا پڑتا ہے. تو یا گھر میں بھی ہماری جاب چل رہی ہوتی ہے. اب ہم تو اس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جس میں جو ورکنگ آورز ہیں وہ 8 نہیں رہے بلکہ وہ 12 ہو گئے ہیں، اور باقی کے 12 گھنٹے جو ہیں ان میں سے 6 گھنٹے ہمارے نیند کے چلے جاتے ہیں اور 6 گھنٹے کاروباری دنیا کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جب فرینڈ کا سرکل ہے، کچھ بچے کسی رشتے بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں. اب دیکھیں یہ تو قسمت ہے کہ ماں باپ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے کبھی بہن بھائی بھی جدا ہو جاتے ہیں. تو جیسے خزاں آتی ہے تو درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن بہار آتی ہے تو وہی درخت جو ہیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پرانے رشتے پرانے پتوں کی طرح ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جڑ رہے ہوتے ہیں، تو نئے رشتے بھی تو بن رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان نئے رشتوں سے ہمیں یہ بنتا ہے ہمارا کہ ہم اپنے ان نئے رشتوں کو بچا بچا کے رکھیں. مانا کہ زندگی مشکل ہے، کیونکہ وہ ہے نا کہ یہ سب پہ جس بار نگرانی کی، سب پہ جس بار نگرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. یہ انسان کا حوصلہ ہے کہ وہ زندگی کی ایک جنگ سے لڑ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے صرف دانے پانی کی فکر نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے رشتوں کو نبھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ کو بھی اپنی نصیحت کے مطابق راضی کرنے پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ پنجگانہ نماز کیا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اور شکرانہ نعمت ہے کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، زندگی تندرستی دی ہے، تو ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور یہ بھی وہ توفیق سب کو نہیں دیتا. اور کچھ لوگ اپنی سستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عطا کی پرواہ ہی نہیں کرتے. پوری رات نیٹ کے ساتھ کئی بچے کئی بچیاں جاگتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس پابندی سے نماز نہیں پڑھتے. پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنا پہلا فرض ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ نے، ہم خطا کار ہیں، ہم آل آدم ہیں، اور آدم سے بھی تو خطا ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا آدم یہ اتنا عزیز ہے جس کے لیے اس نے اپنے محبوب کے لیے یہ کائنات بنائی. تو اس نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے بہت سے ذریعے بھی رکھے. نماز روزہ رکھا، چیریٹی رکھی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر راستے بنا دیے اپنے بندوں کی بخشش کے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا جو تقدیر کا لکھا ہے وہ نہیں بدل سکتا. تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے پکارو میں سنوں گا، اور وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. تو جب ہمارا اللہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت وہ ایک لمحہ ہم سے تنہا نہیں ہوتا. ہم دکھ میں ہوں، ہم سکھ میں ہوں، ہم بیمار ہوں، ہم تندرست ہوں، خوشی ہو یا غم ہو، ہم اسی کو پکارتے ہیں اور اسی کے آسرے پہ ہم اپنی زندگی کی نیا کو وقت کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہماری عزت رکھنا. ہم بہت چھوٹے بھی ہوں پیپر دینے بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں پاس کر دینا. تب ہماری زندگی کے جو 22-23 سال ہیں وہ تو اسی دعا میں گزر جاتے ہیں کہ اللہ میاں پاس کر دینا. ہم پڑھیں کم یا زیادہ پڑھیں، اللہ میاں پاس کر دینا. تو اسی طرح پھر جب آفٹر ریٹائرمنٹ کے وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں آخرت میں پاس کر دینا، ہمیں سرخرو کر دینا، ہمارا خاتمہ اچھا کرنا، ایمان پہ کرنا، ہمیں عذاب النار سے اور عذاب قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر چلانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خدا پہ پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے. تو پھر جس نے ہمیں ابو 60 بجایا، ریٹائرمنٹ کی ایج دی، اور ریٹائرمنٹ، عزت سے ریٹائرمنٹ کتنا بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. تو پھر کیوں اداس رہیں جی، کیوں اداس رہیں، کیوں انتظار کریں کہ لوگ ہمیں ٹائم دیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. میں نے تو کبھی ایسا زندگی میں سوچا ہی نہیں. اور میں تو کبھی کسی کے ساتھ اگر میرے تعلقات کم ہی خراب ہوتے ہیں، اگر نہ کچھ رنجش ایسی آ بھی جائے تو میں نے کبھی کسی سے موڈ آف نہیں کیا کہ میں چپ کر کے میں اپنے میں یوں بیٹھی ہوں. نہیں بھائی، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں سلام میں پہل کروں. السلام علیکم. دیکھیں ہمارے دین میں کتنا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دی ہے. تو دعا ہے یہ، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی تہذیب میں کہیں پر بھی
دعائیہ سلام نہیں ہے، وہ محدود ٹائم کے لیے ہیں، وہ سارے سلام محدود ٹائم کے لیے ہیں۔ یہ السلام علیکم فار ایور ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو میں نے سب کو ہمیشہ جو غلطی میں نے اس لفظ میں بھی دیکھی کہ کچھ لوگ بولنے میں بھی غلطی کرتے ہیں اور لکھنے میں بھی کرتے ہیں، تو جب آپ سلام کو غلط طریقے سے بولتے ہیں تو اس کے میننگز بدل جاتے ہیں، اور جب آپ لکھتے ہیں اس میں واو ڈال کے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اصلاح کرتے جائیں، جیسے انشاءاللہ لفظ ہے تو لوگ انشاء کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں، ان اور شاء الگ الگ آتے ہیں دونوں کے، کیونکہ میننگز بدل جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا کریں۔ تو وہ میں بات آپ سے کر رہی تھی وہ ریٹائرمنٹ کی، تو السلام علیکم میری تو عادت ہے اپنی میٹ سے بھی سلام پہل کرنا، کہیں میں جا رہی ہوں کسی انسٹیٹیوشن میں انٹر ہو رہی ہوں تو جو گیٹ کیپر ہے اس سے بھی سلام لینا۔ تو جب میں جو پہل کرتا ہے سلام دعا میں پہل کرتا ہے، ثواب زیادہ تو اس کا ہی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی جواباً اسے بھی دعا مل جاتی ہے۔ تو اس طرح کی توقع رکھنا، کوئی ہماری طرف 2 قدم بڑھائے، کوئی ہمارے پاس آئے، کوئی ہمارا حال پوچھے، تو بھئی ہم ہی 2 قدم کیوں نہ چل کے حال پوچھیں۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ تو جب ہمارے پاس یہ اتنی انرجی ہے کہ ہم کسی سے، اور اتنی سہولت بھی ہے کہ موبائل ہمارے پاس ہے، ہم رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کسی کا حال پوچھ سکتے ہیں، اگر ہماری صحت اجازت دیتی ہے، فزیکلی ہم اتنے سٹرانگ ہیں کہ کسی کی مزاج پرسی کے لیے، کسی کی عیادت کے لیے یا تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، خوشی میں غم میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ جائیں؟ یہاں تو کوئی وجہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو کاٹ کے رکھ لیں، کیوں کاٹ لیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دی ہے، یہ وقت اس لیے دی ہے کہ جو اپنی زندگی کا آدھا دن ہم نے آدھا وقت حصول رزق میں گزار دیا، اپنے گھر کے معاملات کو چلانے میں گزار دیا، اپنی اولاد کی پرورش میں گزار دیا، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی شادیوں میں گزار دیا۔ تو یہی وقت تو ہمارا ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے مسائل، وہ کام جو ہم نہ کر سکے کہ ہم مصروف رہے، سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے کے بعد تک، بلکہ نیم شب تک وہ گرداری، وہ جاب، یہ ساری مصروفیات کو سمیٹنے تک ہم لگے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک ٹائم دی ہے، ایک مہلت دی ہے کہ جا میرے بندے اب تیرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تو دنیا کے بھی بچے کچھ کام کر لے اور آخرت بھی سنوار لے، تو ہم کس لیے اس لیے انتظار کرتے رہیں دوسروں کا یا مواقع کا کہ کوئی موقع ہو ایسا، بھی کس لیے؟ ہمیں تو خود بڑھ چڑھ کے دوسروں سے ملنا چاہیے، تعلقات رکھنے چاہیے جتنا بھی، اگر ہاں کچھ ایسے رشتے، کچھ ایسے فرینڈز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اتنا ایک باؤنڈری بنا لی ہوتی ہے اور وہ اس باؤنڈری میں کسی کو جھانکنے نہیں دیتے، جب انہیں اپنا کام ہوتا ہے تو تب وہ بڑا اچھا ملتے ہیں، بہت اچھے، ان سے میٹھا، ان سے زیادہ درویش، ان سے زیادہ عاجز مزاج کوئی نہیں ہوتا، وہ بڑھ چڑھ کے اپنی درویشی کا، اپنی سادگی کا پرچار کرتے ہیں، لیکن نہ وہ اپنی ذات میں یا اپنی دنیا میں کسی کو دخیل نہیں ہونے دیتے۔ تو جب احساس ہو جائے کہ کچھ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں لمیٹڈ ہونا چاہیے، لیکن باقی وہ لوگ جو ہمارے خلق احباب میں، ہماری رشتہ داریوں میں یا ہمارے نئے رشتوں میں ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم مل کے ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی چینل کھول کے ہم اپنی مرضی کا، اب تو اتنے سیزنز چلتے ہیں بھائی، اب تو اتنے سیزنز چلتے ہیں اور اتنے وہ سیریل لمبے چوڑے ڈیلی کوئی نہ کوئی پلے چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی تو دور تھا جب پی ٹی وی پر صرف ایک ڈرامہ لگتا تھا ویکلی، اور اس کی ایپیسوڈ کا انتظار 8 دن کیا جاتا تھا، اور بڑی حد 12-14 اس کے ایپیسوڈ ہوتے تھے، تو تشنگی بجھ بھی نہیں پاتی تھی اور جو تھا وہ ڈرامہ سیریل ختم ہو جاتا تھا۔ تو اب تو اتنی رنگینیاں، اتنی سہولتیں ہیں، اتنی زیادہ سہولتیں ہیں۔ وہ وقت تھا پیدل چلتے تھے گھر والے، سڑکیں بھی کچی تھیں، ٹوٹی پوٹی تھیں، تانگے کا دور بھی دیکھا ہم نے، رکشے کا دور بھی دیکھا ہم لوگوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا گاڑیوں کے زمانے بھی دیکھے، اپنے بہت بچپن میں ویسپا پہ بھی اپنے باپ کے ساتھ سفر کیا، سائیکل پہ آگے جو باپ تھے جن کے پاس تب موٹر سائیکل تو نہیں تھا، ویسپا ہوتا تھا بلو کلر کا جو میرا بچپن تھا، تو اس میں یہ تھا سائیکل میں جن پیرنٹس کے پاس تھی وہ اس کے آگے چھوٹی سی سیٹ لگا لیتے تھے،
اپنے بچے کو بٹھانے کے لیے. اب دیکھیں نا کہ سائیکل والے باپ کو بھی اپنے بچے کی فیسلٹی کتنی عزیز تھی کہ میں بچے کو ایزی کر کے آگے بٹھاؤں. اور سائیکل کے پیچھے کیریئر ہوتا تھا جس پہ اکثر اوقات ان کی کوئی خاتون، ان کی مسز یا گھر کی کوئی عورت بیٹھی ہوتی تھی، یا سامان کا بیگ ہوتا تھا اور باسکٹ لگی ہوتی تھی سائیکل کے آگے کہ جس میں وہ کوئی پھل فروٹ، کوئی جو بھی گھر کا مطلوبہ سامان تھا وہ رکھتے تھے. تو جب ہر انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ادوار وہ دیکھتا ہے، وہ ادوار تو اس کے اندر زندہ رہتے ہیں. اگر وہ ان ادوار کی ہی بات کرنے لگے، انہی کو دہرانے لگے، تو دیکھیے سبینہ چاہیے اس بہر بے قراں کے لیے. اگر ہم اپنے بچپن سے لے کے اب تک کے زمانے کو دہرائیں تو شاید اس میں بھی کتنے ہی دن لگ جائیں، کیونکہ بچپن کا دور جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنی طرح کے کھیل کھیلتے ہیں. ایک چنگیر پہ پلے ہوئے بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن پھر بات کیونکہ تب ان کی زندگی میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہوتا. جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ ان کے قریبی ہوتے ہیں، ددیال کی، ننیال کی، اور اپنے بہن بھائی اور اپنے ماں باپ. بعد میں جب پرائے رشتے زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے گھر میں جب بہویں آ جائیں گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. جب بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں تو ظاہر دماد آپ کی زندگی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو رشتوں کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کو تسلیم کر لینا سب سے بہتر ہے. اب آپ 60 لوگوں کے لیے کہ وہ اس تبدیلی کو قبول کریں. بھائی تبدیلی آ گئی ہے، جب زندگی میں آ گئی ہے، ہماری ہر طرح سے فزیکلی تبدیلی آ گئی، اسپرچولی آ گئی کہ اس عمر میں جا کے جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی مسجد کا رخ کر لیتے ہیں. عورتیں بھی ذوق و شوق سے پڑھنے لگتی ہیں، کچھ سیرت سینٹر بھی جانے لگتی ہیں، لیکچر سنتی ہیں، ترجمے سے قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. ظاہر پہلے تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ چلیے صبح نماز پڑھی، تھوڑا قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد ناشتہ سمیٹا، اور اگر ورکنگ ہے تو چلیں جی بچوں کو بھی تیار کیا، بچوں کے لنچ باکس تیار کیے، بچوں کو بھی لیا اور خود بھی تیار ہو کر بھاگم بھاگ پہنچے. یہی ہوتی ہے نا زندگی، اس سے بڑھ کے کیا ہے زندگی؟ تو زندگی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا شروع سے ہی، یہ روٹین ہے ہر دور میں، ہر تہذیب میں یہی ہے. پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر کی دنیا ہو، ہر جگہ ایسے ہی ہے. ورکنگ لیڈیز ہوں یا دوسرے ہوں، جیسا بھی ایٹماسفیئر تو ایسا ہی رہتا ہے کہ انسان تگ و دو کرتا ہے اپنے کام کے لیے، جو بھی اس کی روٹین ہوتی ہے. تو یہ خود کو بزی کریں. اگر جیسے میں نے کئی طریقے نکال لیے، میں نے سوچا کہ میں بور ہو رہی ہوں، میں نے بہت سی، شروع سے میرا ایک شوق تھا کتابیں پڑھنا، ایکسٹرا بکس پڑھنا. جاب کے دوران بھی میں ایکسٹرا بکس پڑھی، بہت پڑھی. اس کے بعد اب بھی وہ سلسلہ قائم رکھا کہ چلے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے جسم میں، جب تک ایک ایک پارٹ آف باڈیز میں ہے جان، جب تک اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو روشنی دی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تو ہم بول سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو نوازتی ہے نعمتوں سے. تو جو ہنر انسان کے اندر ہے تو یہ تو نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اسے مزید پالش کر سکتے ہیں. جیسے ہم پرانے گھروں کو رینوویٹ کر لیتے ہیں نا، اسی طرح پرانی شخصیت کو بھی رینوویٹ کیا جا سکتا ہے. تو مت دیمک لگنے دیں اپنے آپ کو یہ سوچ کر گھروں میں بیٹھ کر بھئی اب ہمارا وقت نہیں رہا، ہم بوڑھے ہو گئے. کیوں بھی بوڑھے کیوں ہو گئے ہیں؟ بوڑھا انسان کی سوچ بوڑھی ہوتی ہے. اگر ہم 90 سال تک، جیسے میرے دادا، میرے گرینڈ فادر 95 ایئرس کے دنیا سے گئے، 95 ایئرس، وہ پیدل چلتے تھے. میں نے خود سنبھالتے دیکھا انہیں، نماز کے عادی تھے. وہ بہت زیادہ آرام نہیں کرتے تھے، ایکٹیو رہتے تھے. دوپہر کو سونا میرے فادر کا بھی معمول نہیں تھا. جاب کی مصروفیت میں، بچوں کی مصروفیت میں، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی مصروف، کیونکہ پہلے جو مرد تھے نا وہ اپنی بیویوں سے جاب نہیں کروایا کرتے تھے. میں اکثر سوچتی ہوں اور میں اس بات پہ پہلے دور کے مردوں کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی کہ گھروں میں تب 7-8 بہن بھائی بھی ہوتے تھے، بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے تھے. یعنی تب کثرت اولاد پہ فخر کیا جاتا تھا. اب تو ہم دو ہمارے دو، بلکہ اب ہم دو ہمارا ایک، اب ایک پہ بھی آ گئے ہیں. ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں بھائی فیملی پلاننگ کے. تو اپنے گھر میں ہم نے خود اپنے بچوں کو تنہائی دے دی ہے کہ ایک بچہ رکھ کے. کیوں بھئی ایک بچے کو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ جب دیتا ہے بہن بھائی کی نعمت، وہ ایک جوڑی بنتی ہے، وہ خود ہی فرینڈز ہو جاتے ہیں، بہنیں ہوں یا بھائی ہوں. تو جب ہم دو ہمارے دو کی پالیسی چلتی رہی، اب ہم دو اور ہمارا ایک،
تو پھر وہ ایک ہی بچے کے ساتھ آپ انگلی لگائے ساری عمر گزارتے رہتے ہیں. تو کثرت اولاد پہ فخر کرنے والے مرد بھی تو تھے. بیویاں جاب نہیں کرتی تھیں، گھر چمکائے رکھتی تھیں آئینے کی طرح. اور آپ اس جنریشن کو تو نہیں پتہ، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کس طرح برتن بھی چمک رہے ہوتے تھے، گھر بھی چمک رہے ہوتے تھے. وہ کشیدہ کاری سے بنے ہوئے تکیے، پلو کے کورز اور بڑے بڑی خوبصورت بیڈ شیٹس. تو اتنی وہ نٹنگ گھر میں خود وہ کرتی تھیں اور بہت سوئی سلائی کا کام. تو اب اس عورت میں چینج یہ آیا کہ پرانی عورت پہ ایک گھر کا برڈن اگر بہت زیادہ تھا تو اس دور کی عورت پہ ڈبل برڈن ہے کہ یہ گھر کی زندگی بھی گزارتی ہے اور یہ آفیشیل زندگی بھی گزارتی ہے. اور یہ آپ جاب کا کام اس نے گھر میں بھی کرنا ہے، اور اس نے اپنی جاب کی ڈیوٹی کے دوران اس نے یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، میرے گیسٹ آنے ہیں، مجھے وہ بھی تیاری کرنی ہے. تو پہلے مرد تو سارا بار اپنے کندھوں پہ ڈالے فیسیلیٹیٹ کرتے جاتے تھے. برکت کا زمانہ تھا. مرد تو اب بھی بہت محنت کرتے ہیں، عورتیں بھی ان کے ساتھ سپورٹنگ ہینڈ بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ برکت اٹھ گئی ہے. وہ برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ؟ جہاں تک میں نے سوچا ہے، میری عقل ناقص کام کرتی ہے. یہ جو رواج ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے نا صبح دیر سے اٹھنے کا، اس نے ہمارے وقت کی برکت کو ختم کر دیا ہے. اور جب صبح اٹھنا نہیں، فجر کا وقت جو برکت کا وقت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جب آپ سوئے رہیں گے، رحمتوں سے آپ کو محرومی مل جائے گی، تو پھر برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ تو وقت کی برکت بھی گئی، رزق کی برکت بھی گئی، گھروں کی برکت بھی گئی، محبت کی برکت بھی گئی. اب میں دیکھتی ہوں دو بہن بھائی بھی بیٹھے ہوں تو وہ ایک اگر اٹھ کے جائے تو دوسرا اس کے متعلق اس کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. بیک بائٹنگ ہماری سوسائٹی میں اس قدر زیادہ سرایت کر گئی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ سے کہا ہے کہ کسی غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. لیکن پرہیز ہی کوئی نہیں ہے. 3 لوگ بیٹھے ہیں، ایک اٹھا ہے تو وہ 2 لوگ اس کے خلاف بات کریں گے، بجائے اس کے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کی تعریف کریں اور آپ اپنے نام اعمال کو بھی بہتر کریں. تو آپ اپنے نام اعمال کو بھی خراب کرتے ہیں. منافقانہ سازشیں ہیں، چالیں ہیں. تو یہ جو منافقت ہے، یہ جو چال بازی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا، دوسرے کو گرانا، دوسرے کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنا اور باتوں کو بڑھانا. پہلا وقت جو تھا صلح صفائی کا، صلح جوئی کا تھا. اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، بہن بھائی ناراض ہوتے تھے یا کچھ بھی، تو 2-4 اور جو ہوتے تھے رشتے ناتے، بہن بھائی یا اور رشتے دار، چچا ماموں تایا پھپھا، وہ بیچ میں پڑھ کے صلح صفائی کرواتے تھے. شادی بیاہ پہ اگر کوئی ناراض بھی ہے تو 2-4 بڑے جا کے تو جب تک منا نہیں لیتے تھے تب تک براتیں روانہ نہیں ہوتی تھیں. اور رمضان کے آنے سے پہلے ناراضگیوں کو ختم کر لیا جاتا تھا، بلکہ شب برات سے پہلے کہ بھئی شب برات آ رہی ہے، پوری سال کا رزق لکھا جانا ہے، زندگی موت کے فیصلے ہونے ہیں، تو ہم اس سے پہلے ہی آپس کے جو جھگڑے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، وہ دور کر لیں. تو برکت نے تو اٹھنا تھا. جب ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دن کی ابتدا نہیں کرنی، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے دن کا انجام نہیں کرنا. آیت الکرسی نماز میں صبح فرض ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں، اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیتا ہے. بوڑھی دادیاں نانیاں یہ باتیں بہت بتاتی تھیں. اب بھی وہ بچے جو اسلامک اسٹڈیز سے ان ٹچ رہتے ہیں تو انہیں بہت پتہ ہے جنریشن کو. اس دور میں بہت سے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، بہت زیادہ، اور بچیاں بھی جو ہیں وہ حجاب بھی کرتی ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں. یہ نہیں کہ اب نیگیٹیوٹی ہے، اب بھی بہت پازیٹیو لوگ نظر آتے ہیں، پازیٹیو سوچ دکھائی دیتی ہے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہمارے نونے حالان وطن. لیکن کمی کہاں نظر آتی ہے روٹین لائف میں کہ جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، جو سنور رہے ہیں وہ سنور رہے ہیں. بیلنس نہیں رہا زندگی میں. جب بیلنس نہیں رہا، جب ہم اپنے بجٹ کو بھی بیلنس نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بیلنس نہیں کر سکتے، ہم اپنی خود ریٹائرمنٹ کو بھی بیلنس نہیں کر سکتے، کہ بھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم تو شاید اب بیکار چیز ہو گئے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں،
اسٹور روم میں رکھے جانے کے قابل ہو گئے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اب وہ ہیں کہ ہمارے اندر زندگی کے تجربات ہیں، ہماری اتنی آبزرویشن ہے، ہمارا اتنا ایکسپوئر ہے، اور ہمیں یہ منتقل کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے تو اسے لے لو، تو ہم تو وہ اب اس مقام تک آ پہنچے ہیں کہ 10 لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں، ہم روٹھے ہوئوں کو منانے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم کسی کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں، ہم دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، بڑی ایک خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، ہم برے بھلے کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھی ہم نے دنیا نبھا لی ہے بڑے سلیقے بڑے کرینے سے، اور اب ہمیں دین کو نبھانا ہے۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو اور خود اپنی ذات کو بھی اس شعور سے آگاہی دینی ہے کہ بھئی دنیا تو گزر گئی بڑے اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے عزت رکھی۔ تو اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں، جیسے ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم ایک تیاری کرتے ہیں نا، ظاہر ایک شادی ہو، بیاہ ہو، کہیں ایز اے گیسٹ ہم جا رہے ہیں یا کسی نے آنا ہے تو ہم ایک اہتمام کرتے ہیں جانے کا بھی اور کسی کے آنے کا بھی۔ تو اسی طرح بھی انسان، ہم یہ تو مہمان سرائے ہے نا دنیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے، تو مسافر کو تو واپس جانا ہی ہے، تو وہ تیاری تو اسے کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں بارے دنیا میں رہو غمزدہ یہاں شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ تو اپنی زبان سے اب ہمیں جو وقت ملا ہے تو ہمیں اپنی زبان سے، اپنے لفظ سے، اپنے عمل سے، یا کوئی بھی ہنر جو ہمیں آتا ہے، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسا وصف اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کی ہے جسے اگر وہ پازیٹیو طریقے سے استعمال کرے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا امکانات کی دنیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھی یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ 2 لوگ اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کرنا ہی نہ چاہیں، کہتے ہیں آج صبح اٹھا نہیں جاتا۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں آپ کو، کیوں نہیں اٹھا جاتا بھائی؟ جب آپ اپنی مصروفیات کے لیے کہیں جانا ہو، کہیں آپ کا باربیکیو ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ آپ کی آؤٹ ڈور، آپ نے کوئی اپنا پلان رکھا ہوا ہے، کہیں آپ نے ٹور کے لیے جانا ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، کہیں ڈنر کے لیے، لنچ کے لیے، تو آپ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں نا، کوئی الارم لگاتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں بھی مجھے بتا دینا، مجھے جگا دینا۔ تو کیا فجر کی نماز کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الارم لگا دیں اور آپ اٹھیں اور نماز پڑھ لیں؟ اتنی چھوٹی سی نماز ہے، اور باعث شرم ہے کہ اس چھوٹی سی نماز میں ہی مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ کس قدر غیر آباد کر دیا۔ ایک تو آپ کو ہماری اس جنریشن کو بدقسمتی سے دور ایسا ملا کہ جس میں مدرسے اور مساجد محفوظ نہ رہے اور لاک کر دیے گئے کہ لاک ہوتے ہیں جی، نماز کے وقت کھولے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بچپن اور جوانی کے دور کا بتاتی ہوں کہ تب مساجد کبھی لاک نہیں ہوتی تھی۔ مساجد کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے اوپر مدرسے بنے ہوتے تھے جن میں بچے 2 ٹائم قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے، اور مساجد کے باہر بیرونی گیٹ کے ساتھ ہی واش روم بنے ہوتے تھے، مسافر ان واش روموں کو استعمال کرتے تھے، اور جو وہ مسافر جو دوسرے شہروں میں آتے تھے لیکن وہاں انہیں اسٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ مسجد میں سو بھی جایا کرتے تھے اور کوئی نہیں روکتا تھا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سٹی لائف میں دیکھا، میں دور دراز دیہات کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نے سٹی لائف کی مین روڈز کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں لوگوں کو سڑک پہ 4 پائیاں بچھا کے سوئے بھی دیکھا، اور امن چین کا زمانہ تھا۔ اور اگر جب ہم دور دراز گاؤں میں کسی شادی بیاہ میں جاتے تھے، ظاہر ماں باپ کے جو رشتہ دار تھے ان کا تعلق تو دور دراز گاؤں سے بھی ہوتا تھا، تو وہاں پر اکثر گھروں کے دروازے ہی نہیں ہوتے تھے، اور زندگی کتنی سیکیور تھی، کتنی محفوظ تھی۔ اب اس دور میں ہم مساجد لاک کر دی جاتی ہیں، دہشت گردی کا خوف رہتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جنریشن ہے یہ اس لحاظ سے بدقسمت ہے کہ یہ اگر اسے فیسلٹیز ملیں تو غیر محفوظ ہونے کا احساس بھی اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ مہلک، خطرناک اور عبرتناک سا احساس ہے کہ ہم اپنے ہی وطن میں ہوں
ہم اپنے ہی گھر میں ہوں، ہم اپنے ہی ایریے میں ہوں، ہم اپنی ہی مسجد میں ہوں اور ہم محفوظ نہ ہوں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ باوجود محنت کے 30 دن کی کمائی کے باوجود انسان کے گھر کا بجٹ اس کمائی میں نہ چلے، وہ کتنی بھی بچت کر لے بجلی کی، گیس کی، لیکن اس کے باوجود اس کا بل اس کی طاقت سے بہت باہر ہو۔ لمحہ فکریہ یہ ہے آج کے دور کا۔ ہم کتنی بھی وہ کہتے ہیں نا پروگرام بنا لیں، پلاننگ کر لیں، بہت زیادہ انجوائمنٹ کر لیں کہ بھی زندگی ہے مختصر، کل کی جانا کیا خبر، کر تو کچھ ایسا یہاں کے دیر تک رہے اثر۔ تو کتنا بھی ہم ایسا کچھ کر لیں تو جو حقائق ہے نا وہ آج کی جنریشن کو تلق ہی ملے ہیں، لیکن بہت حوصلہ ہے اس جنریشن کا کہ یہ اتنی بہادری کے ساتھ اتنے غیر محفوظ ماحول میں بھی بچے اپنے اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، پڑھنے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، ہاسٹل کی لائف میں، جبکہ اس میں بھی بہت سی ہم لوگوں نے ہاسٹل لائف گزاری، بہت پرامن، بہت محفوظ۔ اب بہت ہاسٹل لائف کے متعلق بھی آپ خود پڑھتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اتنے پروگرامز چلتے ہیں تو ڈرنے لگتے ہیں، ماں باپ کے دل نہ چڑیا کی طرح سہمنے لگتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ تو پھر ہم شکر کیوں نہ کریں اپنی اس لائف کا کہ ہم نے تو بچپن بھی محفوظ دیکھا، لڑکپن محفوظ دیکھا، نوجوانی محفوظ دیکھی، جوانی محفوظ دیکھی، اپنی مڈل ایج بڑے کروفر کے ساتھ گزار دی، ہم اپنے بڑھاپے میں بھی عزت کے ساتھ۔ ہم اس صدی کے لوگ، ہم وہ لوگ اس صدی کے لوگ کہ ہم نے ریڈیو کے زمانے سے ہوش سنبھالا اور ہم موبائل کے زمانے تک آ پہنچے ہیں۔ بچپن میں سنتے تھے نا کہ بہت جلد ایسا فون آ جائے گا کہ جس میں تصویر بھی آیا کرے گی، تو ہم نے اپنے بچپن سے بڑھاپے تک وہ دور تو دیکھا کہ ہم ویڈیو کال دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ بھی سنا کرتے تھے کہ اگر باغ کا سین آئے گا، گارڈن کا، تو پھولوں کی خوشبو بھی محسوس ہوگی، جو آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، پکا رہے ہوں گے، اس کی خوشبو بھی آئے گی۔ اب دیکھیے وہ تبدیلی کب تک آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انقلابات کا دور ہے، ہم وہ اسٹل کوئی فروزن ایریے میں تو نہیں رہتے، تبدیلی تو ہر وقت حالات میں، وقت میں، انسان میں، موڈ میں تبدیلی آتی، موڈ بھی سوئنگ کرتے ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے موڈ بدلتے ہیں، لمحہ بچے چھوٹے ناراض ہو جاتے ہیں، بڑوں نے کیا موڈ بنانا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے اتنا اریٹیٹ کرتے ہیں، مائیں انہیں منا رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آج کے دور میں پیرنٹس کو بچوں سے سوری کہتے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سوری بیٹا، سوری بیٹا، سوری بیٹا۔ تو بھئی اس نازک دور سے جس میں آپ نئی جنریشن نے داخل ہونا ہے، اس کی نسبت ہم تو بہت خوش قسمت ہیں۔ تو اپنی خوش قسمتی پہ الحمدللہ کہیے، الحمدللہ، الحمدللہ کہیے کہ ہم نے دیسی دور بھی دیکھا، ہم نے بیچ کا زمانہ بھی دیکھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی دیکھا، ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ بھی دیکھا، کیسٹ میں اپنی آواز ریکارڈ کر کر کے دوسرے وطن میں گئے ہوئے بہن بھائی رشتہ داروں کو بھیجنا، یہ دور بھی ہم نے دیکھا۔ ہم نے اسٹینڈ فین کا دیکھا جس کے آگے 4 پہیوں کی پوری لائن لگی ہوتی تھی، اور ہر ایک کی ضد ہوتی تھی میری 4 پہی پہلی ہو، اور ماں باپ کا ہم نے دیکھا ہے نہیں، اچھا چلو بھی ہم اینڈ والی 4 پہیوں پہ چلے جائیں گے، اور یہاں 2 اسٹینڈ فین لگائے جاتے تھے، ایک اس روف کو چھت پہ اور ایک اس روف کو چھت پہ۔ پھر ہم نے کولر کا دیکھا کہ روم کولر آ گئے، پھر اے سی کا دور بھی دیکھا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، اور کیا ہے زندگی؟ ساری نعمتیں تو اللہ درجہ بدرجہ سب کو عطا کرتا ہے، تو کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے 60 دہائیاں طے کرنے کے بعد ہم نے کیا نہیں دیکھا بھائی، ہم نے بھی تو موویز دیکھی، ہم نے ڈرامے دیکھے، ہم نے ناول پڑھے، کتابیں پڑھی، ہم لوگوں نے بھی بہت ٹرپس انجوائے کیے، ہم نے بھی اپنی اسٹڈیز کو بڑے بڑے اچھے اساتذہ، قسمت نے ہمیں بہت اچھے اساتذہ سے نوازا، اور انہی کی دین ہے کہ کچھ 2-4 لفظ ہم بول بھی لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہ اساتذہ کا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کی نیت کا خلوص ہے کہ ہم زندگی میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ورنہ کئی بچوں میں تو، آج کے بچے میں بھی بھی بہت شائع ہے، یہ شائع نہیں ہے، گھر کا ماحول اسے کسی طرح سے اریٹیٹ کرتا ہے اور وہ بچہ اپنی ذات میں گم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دھیان تو اس بات پہ دینے پہ ہے کہ گھر کے بڑے، اگر ہم اب گھر کے بڑے ہیں تو ہم توجہ دیں، ہم چھوٹے بچوں کو، نواسے نواسی، پوتے پوتی کو قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں،
ہم انہیں اسلامی واقعات سنا سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی بکس پکڑ کے انہیں پڑھائیں، ہم انہیں ٹرانسلیشن کر کے سنائیں، ہم ان کی رائٹنگ ٹھیک کروائیں، ہمارے مہمان جو آ جاتے ہیں ہم انہیں ایک اچھا ٹائم دیں، بجائے اس کے ہم سیاسی بحث میں پڑ جائیں۔ کیا ہے پالیٹکس، اتنی رشتہ داریاں، میں نے تو ہمیشہ ہر جنریشن کو، ہر شخص کو یہی سمجھایا کہ بھی پالیٹکس کے پیچھے اپنے تعلقات خراب نہ کرو، کہ پالیٹیشین تو بعد میں پھر بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، وہ تو حوث اقتدار میں یا نشہ اقتدار میں ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں، اور آپ ہاں لڑ کے کتنے مہینے آپ اس میں بولتے نہیں ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، فائدہ کیا ان ساری چیزوں کا؟ تو یہ وہ باتیں زندگی کی بزم زیست تو دیکھیں میں نے آپ کتنا ٹائم لگایا، میں اپنی ذات کو بھی دہرا رہی ہوں، معاشرے کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں، تو یہ کس لیے؟ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ویلا اگر اس لالچ پہ کر رہا ہوتا ہے بات چیت یا اپنی وہ ویڈیوز لگا رہا ہوتا ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، مجھے آمدنی آ جائے گی، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ کام ہم اپنی تسکین ذات کے لیے بھی کرتے ہیں، کچھ کام ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم کسی کو پازیٹیو کوئی لیسن دے سکتے ہیں، کوئی میسج ہم اسے پہنچا سکتے ہیں، اسے اس کی اچھا انسان بننے کا احساس دلا سکتے ہیں، اسے یہ سکھا سکتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور اس نے آفٹر آل اس نے ختم ہی ہونا ہے، اور اس ڈھنگ سے گزار کے جاؤ کہ بعد میں آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے، کوئی چار لوگ آپ کا ذکر اچھا کریں۔ تو اس لیے شادی بیاہ پہ بھی تو لوگ ہم لوگ کارڈز بھیجتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، تو ہمارے رشتہ دار دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں۔ اب تو وہ دور آ گیا ہے، میں نے یہ بھیانک چہرہ بھی اس دور کا دیکھا ہے کہ اب جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، اور ادھر جنازہ، ادھر میت کو دفن کیا جائے، چاہے کتنے نامی گرامی ہو جی، ادھر دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، ادھر بریانی کی دیگیں کھل رہی ہوتی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں لوگ اور چلے جاتے ہیں لوگ، بجائے اس کے کہ وہ جو 3 دن حکم ہے کہ آپ عبادت کریں، سال ثواب کریں، دنیا 3 دن کے لیے تو سوگ کا اجازت ہے نا، تو اگلے دن سے ہی کاروباری دنیا جو ہے معمول پہ آ چکا ہوتا ہے کہ محبت رشتوں میں سے وہ خلوص ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے۔ کیوں کم ہو رہا ہے؟ مشینی بن گئے ہیں بھائی، یہ جو چھوٹا سا موبائل ہے نا، کوئی بھی ہم کو ڈسٹرب نہ کر سکا، ہاتھوں سے تسبیحات اور پارے نہ چھٹ سکے، لیکن موبائل نے تبدیل کیا۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی اس دور میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اس دور میں بھی بچوں کو لیپ ٹاپ پہ قرآن پاک پڑھتے دیکھا ہے، میں نے موبائل کھول کے انہیں اس پہ قرآن پاک پڑھتے دیکھا ہے، میں نے ترجمہ بچوں کو پڑھتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو اس میں جو موبائل میں وہ اپنی پسندیدہ آیات اور صورتیں وہ سیو کر لیتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر دور میں برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، تو ہم محض پرانے دور کی گن گاتے رہنا ہر جنریشن وہ نہیں ہے۔ میں پرانے دور کو اچھا کہتی ہوں سیکورٹی وائز، کہ سیکورٹی تھی، تحفظ تھا، امن چین تھا، مہنگائی نہیں تھی، لوگ جی خالص چیزیں تھیں۔ دیکھیں نا رسول کریم کی حدیث ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کہ آج کے دور میں کوئی چیز ہمیں خالص مل رہی ہے؟ کوئی بھی چیزیں کب ایسی بتا دیں۔ جو میری آڈیز ہیں بزم زیست کے سو لوگ ہیں، آپ اتنی لمبی ویڈیو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، دیکھنا ایک الگ چیز ہے، زندگی فاسٹ ہے، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ سنتا رہے، وہ سمجھتا رہے، وہ غور کرتا رہے، لیکن اتنا ٹائم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ جب کسی شخص نے آپ کو کوئی میسج دی ہے تو آپ میسج کی کو 1 لائن تو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لائک تو کریں اسے، اس پہ کمنٹ تو کریں، آپ پورا نہ دیکھیں۔ میں تو کبھی نہیں کہتی بھائی کہ سبسکرائب کریں، میں کبھی نہیں کہتی شیئر کریں، میں آپ سے کبھی نہیں کہتی کہ لائک کریں، کمنٹ کریں، لیکن اب میں اس لیے کہہ رہی ہوں آج آپ سے کہ کمنٹ کیا کریں تاکہ بولنے والے کو پتہ چلے کہ میں کہیں آؤٹ آف فریم تو نہیں جا رہا، میں وہ باتیں تو نہیں کر رہا جو کہ اکثریت پسند ہی نہیں کرتی۔ تو اپنی رائے دیا کریں، لازمی دیا کریں ویڈیو پہ، جس کی بھی ویڈیو آپ دیکھیں، چاہے وہ شارٹ ہے چاہے وہ لانگ ویڈیو ہے،
آپ ایک لفظ میں اپنا رائے دے دیں. ہاں یہ ہے کہ اس میں آپ وہ کہتے ہیں نا کہ معیار سے گری ہوئی بات مت کریں، لیکن رائے ضرور دیں، پازیٹیو رائے دیں. زیادہ تھرڈ کلاس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں. کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں، یہ ضروری ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کہ ہم ایسا ہی بینس کے آگے بین تو نہیں ہم بجا رہے. تو یہ وہی میں نے آپ سے کہا کہ صرف یہ ویڈیوز اس لیے نہیں ہوتی کہ مقصد ان کا ارننگ ہوتا ہے، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی جیسے آج کے دور میں بک کی اشاعت کروانا کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لاکھوں کا خرچ کریں تو آپ کی بک پبلش ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم اپنے لفظ کے ذریعے سے، مصرے کے ذریعے سے، جملے کے ذریعے سے کسی کو نیگیٹو اور پازیٹیو سمجھا سکتے ہیں، کسی کو کوئی اخلاقی سبق دے سکتے ہیں، تو پھر مقصد تو یہی ہے کہ اخلاقیات ہماری بزم زیست کا جو پہلا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اخلاقی میسج دینا ہے آپ کو، اور یہ بتانا ہے کہ اسلام دعا میں پہل کریں. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو السلام لے کے داخل ہوں، اور سورہ اخلاص پڑھا کریں، برکت ہوتی ہے. رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. سفر کریں تو سفر کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تاکہ ہم محفوظ رہیں کہ یہ وقت بہت غیر محفوظ ہے. ایک لمحے کا نہیں پتہ کہ ایک لمحے کے بعد ہی کیا ہو جائے گا. انسان ایک ایک لمحے سے اب خوف زدہ رہتا ہے کہ اگلے لمحے کا کیا پتہ ہے. زندگی اتنی غیر محفوظ ہو گئی ہے کہ گھروں میں محفوظ نہیں تو باہر کا کیا کہنا. چھوٹے چھوٹے بچے غیر محفوظ ہیں. تو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا اپنی عادت بنا لیں. بڑوں کا ادب کریں، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو جب آپ کسی کا ادب کریں گے تو جواب میں کوئی بھی آپ کا ادب کرے گا. اپنے اساتذہ کا احترام کریں کہ آپ کے اساتذہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا سکھاتے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے کام آتا ہے. ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ نہیں رہتا. اپنے ماں باپ کا بہت احترام کریں. ماں باپ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جب چلے جاتے ہیں تو یہ لوٹ کے نہیں آتے، لیکن یہ ہمارے اندر رچے بسے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو ماں باپ کا ادب کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. خاص طور پر بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، کیونکہ یہ ہمارے دین اسلام میں تاکید کی گئی ہے، سخت تاکید کی گئی ہے. اور جو بہن بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں تو یہ صلہ رحمی، قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ گناہ ہے. شرک سے بچیں. اللہ ایک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر ایمان رکھیں. اور وہ محبوب خدا ہیں، وہ سردار انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. اپنے ایمان کو نا تھوڑا، میرا بیٹا بڑا چھوٹا تھا، میں آپ کو جاتے جاتے اپنا اینڈ کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی ہوں. تو جب میں نے اسے نرسری میں داخل کروایا تو ابھی 1 میں وہ پہنچا نہیں تھا. تو وہ ظاہر ہے بچوں کا بایو ڈیٹا لینا ہوتا ہے، ان کی فائلز بنتی ہیں. تو ٹیچرز نے کلاس میں پوچھا سب بچوں سے کہ آپ کو نام تو ظاہر ان کے پاس ہوتے ہیں، سر نیم بھی ہوتا ہے اور ریلیجن کا بھی پتہ ہی ہوتا ہے. وہ ظاہر ہم ایڈمیشن فارم پہ سارا کچھ لکھ کے دیتے ہیں. تو میرے بیٹے سے اس کی ٹیچر نے پوچھا کہ آپ بیٹے کون ہیں؟ اسے کہا مسلمان ہیں. ان کا نہیں بیٹے میں اور پوچھ رہی ہوں کہ آپ کون ہیں. تو اسے سمجھ نہ آئی. گھر آیا تو مجھ سے آ کے ظاہر ایک 4 سالہ بچہ، ماما جی ہم کون ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں. ماما ٹیچر پوچھتی ہے. میں نے کہا بیٹا تو اب بتائیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اس نے دوسرے دن ہی کہا کہ ٹیچر ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اسے کہا نہیں بیٹے آپ کو میرے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے دوسرے بچے بتا رہے ہیں مجھے کہ وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں. انہوں نے کچھ کاسٹ بولی نا. تو آپ بیٹے آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میری ماما نے تو یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. تو اس نے کہا اچھا بیٹے ٹھیک ہے، میں آپ کی ماما سے بات کروں گی. ماما سے کہیں کہ وہ مجھ سے ملیں. میرے بیٹے نے آ کے مجھے کہا کہ ماما جی وہ ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کون ہیں، تو آپ میرے اسکول کا وزٹ کریں. حالانکہ میں جاتی رہتی تھی، اکثر اوقات انہیں پک میں ہی کرتی تھی اور ڈراپ ان کے فادر کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا. میں اگلے دن جب گئی تو میں نا اس کے ان کے چھٹی ٹائم سے آف ٹائم سے کوئی 10 منٹ پہلے ہی چلی گئی. میں اس کی ٹیچر سے ملی. میں نے ان سے پوچھا کہ 2 دن سے میرا بچہ بہت کنفیوز ہے
آپ اس سے کچھ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ بیچارہ آپ کو بتا نہیں پا رہا، تو آپ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو کہنے لگی وہ میں نے کاسٹ پوچھنی تھی، تو انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کا۔ میں نے کہا میں نے تو بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمیں سب سے پہلا سبق اپنے بچوں کو دینا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انسان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ یہ ذات پات میں جو فرقے ہیں یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ جب دین اسلام آیا تھا تو ساتھ کوئی فرقہ تو نہیں آیا تھا، 100-150 سال تک کوئی فرقہ نہیں بنا تھا، تو فرقے تو بعد میں آئے۔ جس کو جو اچھا لگتا تھا وہ ویسے ویسے فرقے نکالتا رہا۔ کچھ اس میں بدنیت لوگ ہوتے تھے، کچھ نیک نیت ہوتے تھے، اور ایک نیا فرقہ ایجاد کر لیتے تھے۔ ایجاد ہی میں کہوں گی نا، کیونکہ فرقے تو تھے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ایک ہے کا پیغام لائے تھے، اپنے آخری نبی ہونے کا پیغام لائے تھے، اور قرآن پاک کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و سنت۔ تو پھر باقی چیزیں تو بعد میں تھیں۔ تو میں نے کہا اس لیے میں نے بچے کو نہیں سکھایا کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، ہم کیا ہیں۔ اسے وقت سکھا دے گا، جو یہ پڑھتا جائے گا یہ خود بھی سیکھے گا۔ تو بچوں کے ذہن میں پہلے سے ہم فرقہ بندی کیوں ڈال دیں، ذات پات کی یہ بندشیں کیوں ڈال دیں؟ کیوں ہم ان کی سوچ کو اتنا، پہلے ان کے ننھے ننھے دماغ ہیں اور ہم ان کے دماغوں کو مزید محدود کر دیں؟ تو کہتے ہیں نا رکاو خوب نہیں تباہ کی روانی میں، کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں۔ تو ہم کیوں ان معصوم ذہنوں کو گٹر بنا دیں؟ کیوں انہیں اتنا پابند کر دیں کہ ان کی سوچ یہ سمجھ ہی نہ سکیں؟ تو اس طرح سے میسج اخلاقی ہے، آپ تک کنوے ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، اپنی پسند کی چیز، کوئی بات آپ کو اچھی لگے لائک کریں۔ آپ کوئی کمنٹ اپنی رائے دینا چاہیں، میں نے اپنے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ بزم زیست ہے، اور اس بزم زیست میں آپ میری باتیں ہوں گی اور آپ کی رائے ہوگی۔ لیکن اب جب میں اکثر ویڈیوز دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کمنٹس تو ہوتے ہی نہیں، میرا کمنٹس باکس اکثر خالی ہوتا ہے، لیکن ویوز ہوتے ہیں، سبسکرائبرز بھی ہوتے ہیں۔ تو کمنٹ کیوں نہیں کرتے بھئی آپ؟ 1 لفظ لکھنا، 2 لفظ لکھنا، میں نے ہزاروں لفظ بول دیے، آپ بھی 1 لفظ لکھنا باری ہے۔ میرے ان ہزاروں لفظوں سے کوئی 1 لفظ تو آپ کو کنونس کرتا ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ لے کے تو نہیں بیٹھی ہوئی، میں آپ کو کوئی مخصوص ایجنڈا تو نہیں دے رہی، میں آپ سے انسانیت کی بات کر رہی ہوں، اخلاقیات کی بات کر رہی ہوں، زندگی کے بدلتے رنگوں کی بات کر رہی ہوں، کلچر کی، تہذیب کی، اپنے مذہب کی، عقائد کی بات کر رہی ہوں۔ تو ان میں کوئی چیز تو آپ کو کلک کرتی ہے نا، تو جب کلک کرتی ہے تو لائک کریں، کلک کرتی ہے کمنٹ کریں، جس بات سے آپ ایگری نہیں کرتے اس کے متعلق اپنا اوپینین دیں اور پازیٹیو انداز میں دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بزم زیست ہے، اور بزم زیست کے وہ جو دائرہ اخلاق ہے، ہمیں اس اخلاق کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے، حدیث رسول کریم کی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمیں آپ بھی سوچیے 1 منٹ، میں بھی سوچتی ہوں۔